अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। नाज़रीन, एक बार फिर पार्टी फंडिंग के ज़बान सदेआम हैं। पीटीएम इस मामले में ऐलान कर चुकी है कि वो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। अपोजिशन जमातों का मुतालबा यह है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द करे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर वजाहत देते हुए जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है उस पर अपोजिशन जमातों ने भी खासी तनकीद का निशाना बनाया। मौक़िफ़ खैर पीटीआई का यह है कि अगर इमरान खान की तहरीरी हिदायत के बाद रजिस्टर्ड होने वाली 2 कंपनीज ने कोई गैर कानूनी फंड्स इकट्ठे किए हैं तो इसकी जिम्मेदारी इन कंपनीज को संभालने वाले एजेंट्स पर आयद होती है। इसी पर बात कर लेते हैं। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब, क्या कहेंगे आप? ऑपोजिशन भी तो यही कह रही है और आप लोग खुद अपनी वजाहत में एतराफ़ कर चुके हैं कि भाई गैर कानूनी फंडिंग हुई है, जिम्मेदार एजेंट्स हैं। देखिए, मैं ये कल की जो है वो एक ख़बर चल रही है जो स्क्रूटनी कमेटी के इजलास के हवाले से, जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। अच्छा। आपके इल्म में होना चाहिए कि पीटीआई भी यूएसए में एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रजिस्टर्ड है और पीएमएलएन भी यूएसए में रजिस्टर्ड है। और उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप फारा में अपने रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाते हैं और वहाँ पर आप अपना एक एजेंट मुकर्रर करते हैं। और एजेंट जो है वो हमारे पाकिस्तानी नेशनल हैं, जो कि जिनके पास नाइकॉप है, वहाँ पर पाकिस्तानी है, और उनका एक रिलेशन जो है वो पीटीआई के साथ कानून के मुताबिक वो एक्सप्लेन किया गया। उस रिलेशन को आगे बाहर इंटरप्रेट किया गया। हमने कहीं नहीं कहा कि हमें किसी जो है वो फॉरेन नेशनल से फंडिंग मिली है। हमारे तमाम तर अकाउंट्स जो है वो नोटराइज्ड होकर वहाँ से आए हैं, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाए थे हनीफ अब्बासी केस का जब फैसला आया था, और हमने इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाए हैं। और इसका बैकग्राउंड समझने की जो है बहुत ज़रूरत है। बात से ये लगता है कि जो आपके एजेंट्स थे उन्होंने हो सकता है किसी इंडियन कंपनी से पैसा ले लिया हो, उन्होंने हो सकता है किसी अमेरिकन कंपनी से पैसा ले लिया हो, यानी एजेंट ने कहाँ से इकट्ठे किए हों पैसे, ये तो आप इंश्योर नहीं कर सकते ना फिर। नहीं, यही तो मैं हबीब साहब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमने जितने वहाँ से जो पैसे आए हैं वो बैंकिंग चैनल से आए हैं और वो नाइकॉप होल्डर्स के हैं। नाइकॉप उसके पास होता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो बैरून मुल्क मौजूद है, जो इस पाकिस्तान को सालाना 22 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस भेजता है। फारूक साहब, आपकी बात आपको सारी दुनिया को पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीटीआई के साथ बहुत बड़ी तादाद में अटैच्ड हैं, तो उसमें कोई फॉरेन नेशनल नहीं है। ये मैं कैटेगोरिकली आपको क्लियर कर रहा हूँ। लिहाजा कल एक वो स्टोरी जो है वो मिस इंटरप्रेट हुई, मिस कोट हुई इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की। मैंने तो बल्कि पिटीशन दायर की हुई है कि इसको ओपन करे, पीटीआई की भी ओपन हेयरिंग हो मीडिया के सामने, पीएमएलएन की भी हो, पीपल्स पार्टी की भी हो, ताकि इस किस्म की जो है वो मिस कोट ना हो। जिस तरह ओपन हेयरिंग ओपन कोर्ट्स में होती है, इलेक्शन कमीशन के सामने होती है, यहाँ भी हो जाए। फारूक साहब, गुजारिश है कि जो आप डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, मैं सुनने वालों के पर्सपेक्टिव में भी गुजारिश करूं कि कानून की 2 शिकें इफेक्टिवली, अब नए कानून की इलेक्शन एक्ट 2017 की 2 शिकें अट्रैक्ट होती हैं। एक सेक्शन 204, एक सेक्शन 212। 212 पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करता है, 204 जो है वैसे फॉरेन फंडिंग से रिलेट करता है, आप इसे जानते हैं। 204 के अंदर जो आप एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं वो एक्सेप्शन मौजूद है कि अगर एक डुअल नेशनल हो, जो कि पाकिस्तान का भी नेशनल हो और वहाँ पे अमेरिका का भी नेशनल हो या कहीं और का हो, कानूनी तौर पे डुअल नेशनल हो, लेकिन सो लॉन्ग एज वो पाकिस्तान का नेशनल है, अगर वो फंडिंग करता है तो वो फॉरेन फंडिंग के अंदर काउंट नहीं होगी। ये जो डिस्टिंक्शन अभी आप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन क्या जो हबीब साहब का ओरिजिनल सवाल था, क्या अगर कल को किसी वजह से, क्योंकि अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई, अगर किसी वजह से पता चलता है कि एक शख्स ने पीटीआई के जो एलएलसी अमेरिका में खुली हुई है या कहीं बाहर खुली हुई है उसमें कुछ पैसे डाले और वो शख्स पाकिस्तानी नेशनल नहीं था, तो क्या आपकी पार्टी का मौकफ है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीर आजम जो पार्टी के लीडर हैं उन पे आएगी, या आपकी पार्टी का मौकफ है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शख्स पे आएगी जो भी बाहर एलएलसी चला रहा है? देखें, बात यह है, मैंने आपको फिर ये कहा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जितने तमाम तर अकाउंट्स हैं वो नोटराइज्ड अकाउंट्स हैं, नाइकॉप होल्डर्स में से हैं, तो लिहाजा उसके ऊपर तो किसी का सवाल ही नहीं उठता कि ये ममनुआ ज़राए से पैसा आया हुआ है। एजेंट को भी ये बात क्लियर हदायत उनको पता होती हैं कि आपने किससे फंड लेना है, किससे नहीं लेना, तो लिहाजा इसके अंदर आप क्लैरिटी ले आएँ। दूसरी क्योंकि इसके ऊपर आपने देखा, कता कलामी की माजरत, क्योंकि आपने इसके ऊपर देखा कि कुछ दिनों से रिपोर्टिंग हो रही है और शायद गलत हो रही है, चले आपका मौकफ मान लेते हैं कि शायद गलत रिपोर्टिंग हो रही है,
تو آپ کی پارٹی کا موقف کلیئر ہونا ضروری ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ مفروضے کی بنا پہ اگر کسی فورن شخص نے جو پاکستانی نائکاپ ہولڈر نہیں ہے، اگر کسی فورن نیشنل نے یا اینٹی نے آپ کی امریکہ کی یا انگلینڈ کی LLC میں PTI میں پیسے جمع کروائے، تو کیا آپ کی پارٹی کا موقف ہے مفروضے کی بنا پہ، کیا آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کی رسپانسبلٹی ہے اس کی اکاؤنٹنگ کرنا، یا آپ یہ کہیں گے، یا آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ کیونکہ یہ LLCs ہیں اور باہر ڈیفرنٹ نیشنل چلا رہے ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی؟ دیکھیں میں نے تو بات کرنی ہے فیکٹس کے اوپر، جو فیکٹس ہیں، مجھے مفروضوں پہ جانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مفروضے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. اور ایشو یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے ممنوعہ فنڈنگ کی. اگر آپ ممنوعہ فنڈنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ آپ کو بڑا واضح بتا دیتا ہے. جس بات پہ PDM کو جو ہے وہ آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، جس ٹرک کی بتی کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ آئین کا آرٹیکل 17(2) پڑھ لیں، جو حنیف عباسی کیس میں جس کا سپریم کورٹ نے حوالہ دیا ہوا ہے کہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ ریفرنس وفاقی حکومت بناتی ہے. اس وقت وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنا پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی، اور وہ کیس سپریم کورٹ میں بھیجتی ہے. الیکشن کمیشن تو کیس سن رہا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کی قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جتنا فنڈ ممنوع ہوتا ہے وہ کانفیسکیٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارا یہ بڑا سٹیٹڈ موقف ہے، اور جو ہم نے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروایا ہے کہ ہمارا کوئی پیسہ جو ہے وہ پروہیبٹڈ ذرائع سے بھی نہیں آیا. یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس سے گورنمنٹ پہ بھی کوسچن ہے. سر آپ کی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کی اجازت سے، کیونکہ سب سننے والوں کے لیے قانون یہ واضح نہیں ہے. جو بات قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ سے آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آرڈر کرے کہ جتنے پیسے پروہیبٹڈ فنڈنگ سے آئے ہیں وہ واپس وفاقی حکومت کو یا ریاست کو دیے جائیں. لیکن 212 جو سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا وہ ڈیزولوشن آف پارٹی کی بات کرتا ہے کہ کن سچویشنز کے اندر فورن فنڈنگ کی پارٹی جو ہے یا فورن فنڈڈ پارٹی جو ہے وہ ڈیزالو کی جا سکتی ہے. آپ نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس ایک ریفرنس آئے گا. وفاقی حکومت 15 دن کے اندر وہ ریفرنس سپریم کورٹ کے سامنے بھیجے گی اور سپریم کورٹ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کرے گی. اس کے اندر ایک پروسیس ضرور ہے. اور جی اچھا یہ بتائیے گا جو ابھی آپ ریکارڈ کی بات کر رہے تھے تو چلیں ایکسپلین کر دیا تھوڑا سا، چونکہ ساتھ آپ کا قانون سے تعلق ہے، میں تھوڑا پٹیشنر نے کوسچن مارک لگائے ہیں. اکبر ایس احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نا دیکھنا، اس کی اسکروٹنی کمیٹی کا کام ہے وہ ریکارڈ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جتنا ریکارڈ جمع کروایا ہے اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے اندر 2017 میں ایک پیپلز پارٹی نون لیگ کی بھی پٹیشن دائر ہوئی ہے. ہم نے جتنا ریکارڈ جمع کروایا اس کا 10% پیپلز پارٹی نون لیگ نے جمع نہیں کروایا وہاں پر. اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر ریٹن آرڈر 24 ستمبر 2020 کو پاس کر چکا ہے، جس میں وہ واضح لکھ رہے ہیں اپنے آرڈر میں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اسکروٹنی کمیٹی کو مانگا گیا ریکارڈ جمع نہیں کروا رہے، اور ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی 5 نومبر کی، وہ بھی گزر گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب سوال PTI سے ہو رہا ہے اور PTI تعاون کر رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سے سوال نہ کریں، ہماری پروسیڈنگز نہ کریں، ہم تو کہہ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے کریں. لیکن اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں، میڈیا کو بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی کیس ہے، نون کا بھی کیس ہے، ان کے بھی وہاں پر پارٹی فنڈنگ ہوئی ہوئی ہے، ان کے وہ بھی پیش ہو نا. یہ جو آ کے 19 تاریخ کو احتجاج کرنا چاہتے ہیں مریم اور بلاول، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ 18 تاریخ کو اپنا بھی تو ریکارڈ لے کر آئیں. اگر ریکارڈ نہیں ہے تو کتری خاتی لے آئیں، لیکن لے کے تو آئیں. ان کے ریکارڈ پہ آپ کا کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں جو ہمیں ان کی تو دیکھیں جو ہمارے ان کا تو اعتراض ہے کہ آپ فورن فنڈڈ پارٹی ہیں. ان کے ریکارڈ پہ آپ کا کیا اعتراض ہے؟ ان کے اوپر آپ کی ان کی فنڈنگ پر آپ کا کیا اعتراض ہے؟ ان کے اوپر جو پٹیشن ہماری ہے ان کے اوپر بھی فورن فنڈنگ کے معاملات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی LLC رجسٹرڈ ہے. آصف علی زرداری اس کے پرنسپل ایجنٹ ہیں وہاں پر، اور مارک سیگل جو کہ بے نظیر بھٹو کے لابیسٹ تھے، آصف علی زرداری کے لابیسٹ تھے، جنہوں نے ان کو NRO لے کے دیا تھا، ان کو لاکھوں ڈالر کی جو ہے وہاں پر پیمنٹس کی گئی ہیں. وہ پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹس میں یہاں پر شو نہیں کی. وہ جو پیسہ اس کو ادا کیا گیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے منی لانڈرنگ کے ذریعے وہاں پہ بھیجا، ہنڈی سے بھیجا، یا وہاں سے کسی فورن نیشنل سے لے کے پیسے ادا کیے ہیں.
وہ فارا کی ویب سائٹ کے اوپر مارک سیگل نے خود ڈالا ہوا ہے جو اس نے اپنی انکم سٹیٹمنٹ وہاں پہ سبمٹ کی ہے. اور پی ایم ایل این پہ پی ایم ایل این کی فنڈنگ پہ کیا اعتراض ہے آپ؟ پی ایم ایل این یو کے رجسٹرڈ ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ. پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی کے طور کے اوپر رجسٹرڈ ہے. اور پی ایم ایل این کا تو حساب ایسا ہے کہ 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کی بڑی بڑی اربوں روپے کی رقوم آئی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن ان سے سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ کروڑوں روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں کس نے جمع کروایا, کیونکہ قانون کہتا ہے کہ آپ نے سورس بھی بتانا ہے ساتھ میں. وہ سورس فراہم نہیں کر رہے, اور اپنی ہی پارٹی کے میاں نواز شریف جو ہیں اپنی پارٹی کو 10 کروڑ روپیہ فنڈ دیتے ہیں, اگلے روز اس میں سے 4 کروڑ روپیہ واپس نکال لیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک میڈیا کے نام پہ واردات ڈالی ہوئی ہے, 70 کروڑ روپے کا خرچہ میڈیا کے نام پہ ڈالا ہوا ہے. جب تفصیل مانتے ہیں کس میڈیا کو دیا, اس کی رسیدیں کہاں پر ہیں, وہ تفصیلات سامنے نہیں آ رہی. اسی طریقے سے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ان کے آڈیٹرز نے کوالیفائی کیے. ساتھ ایک منٹ, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ان کے جو اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں وہ کوالیفائڈ اکاؤنٹس جمع کروائے ہوئے. ان کے اپنے آڈیٹرز نے پیرا بنایا ہے کہ یعنی یہ جو انہوں نے اکاؤنٹس مینٹین کیے ہیں اس کے ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز انہوں نے آڈیٹر کو بھی نہیں دیے, آڈیٹر کو بھی سیٹسفائی نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ اتنے گمگیر معاملات ہیں, یہ تو میڈیا میں سامنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو بھی سامنے لائیں. آپ کے پیسے کتنے ہیں جو اس وقت جن پر کوشچن مارک ہے پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں وہ تو ڈیٹیلز جو ہیں وہ سکروٹنی کمیٹی کے پاس ہیں, ان کے پاس وہاں پر جمع ہیں. یعنی پیسے آپ نہیں بتانا چاہ رہے کہ آپ کے کتنوں پہ سوال اٹھا ہوا ہے؟ سن لیں دیکھیں نہیں دیکھیں حبیب صاحب, میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے. وہ ہمارے جو اکاؤنٹس مینٹین کرتے ہیں اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کے پاس ڈیٹیلز ہوں گی, میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. ہمارے پاس پراپر بک کیپنگ کا ریکارڈ ہے. ہم نے پراپر جو ہے وہ اے کیٹیگری کے آڈیٹرز ہمارے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ آڈٹ کرتے ہیں. ان کے پاس تو سسٹم نظام ہی کوئی نہیں ہے. جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, جس چیز پہ یہ آس لگا کے بیٹھے ہیں, جو میچ انہوں نے کھیلا ہی نہیں ہے اس کا کپ لینے کی تیاری کر رہے ہیں, یہ وہ نہیں ملنا, اس گڑھے میں خود گرے ہوئے ہیں. یہ آج بھی ان کمپنیوں سے پیسہ وصول ہو رہا ہے فاروق, جو ایل ایل سی امریکہ میں, کن کمپنیوں سے؟ پی ٹی آئی ایل ایل سی. آخری دفعہ پیسہ کب وصول؟ وہ تو ایک جی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں, اگر یو ایس اے سے آپ نے اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈ ریزنگ کر کے پیسہ پاکستان کے اندر لے کر آنا ہے تو اس کا ان کا ایک وہاں پر قانون ہے, قانونی ریکوائرمنٹ ہے. آپ جو ہے وہ فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ 1938 کے تحت وہاں پر جا کر رجسٹریشن کرواتے ہیں, اور وہاں سے پیسہ آتا ہے. اور وہاں سے جو پیسہ ہمیں بھیج رہا ہے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا شناختی کارڈ یعنی اس کا جو نائی کاپ ہے, وہاں کی جو اس کی آئیڈینٹی ہے اوورسیز کی, وہ ساتھ ہمارے پاس ایک کا نائی کاپ موجود ہے. تو لہذا اعتراض ہے ہی نہیں کسی بات. کیا پی ٹی آئی کو باہر سے پیسہ آ رہا ہے ان کمپنی سے جن کا ذکر ابھی آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں, وہ میں پھر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک چینل ہے پیسہ لانے کا, لیکن اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ انڈیویجول اوورسیز پاکستانیز کی ہیں. ٹھیک ہے, انڈیویجول پاکستانیز کی, میں آپ کے ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. ہمارے پیٹ سن لینا, وہ ہمارے آپ سن لیں, میں آپ کو اپنا فنڈنگ کا میکنزم بتا دیتا ہوں. ہماری سالانہ پی ٹی آئی کے پیڈ ممبرز ہیں $10 $15 جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں پاکستان, ہمارے پاس آتے ہیں. اب ہمارے پاس بڑا بڑا لینڈ مافیا, لینڈ گریبرز یا بڑے بڑے انٹرسٹ گروپس تو ہیں نہیں جن سے یہ پیسے لیتے رہے ہیں. نہیں ہے تو اب آپ کہیں گے پھر وہ بات شہباز شریف کے ٹی ٹی اکاؤنٹس میں نکل جاتی ہے. وہ بات پھر ٹی ٹی شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں نکل جاتی ہے جہاں پہ بلڈروں نے کنٹریکٹروں نے پیسے جمع کروائے ہوئے تھے. تو ہم نے آج کل آپ کو کتنا پیسہ آ رہا ہے؟ فاروق, آپ اس سوال کا جواب دینے سے کیوں گریزاں ہیں کہ آج آپ کو ان ایل ایل سی کمپنی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے؟ ایک منٹ دیکھیں, وہ تو ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ ہماری فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے اندر موجود ہیں. وہ میرے پاس ایگزیکٹ فگر موجود نہیں ہے, وہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. جی ٹھیک. فاروق صاحب, ایک قطع کرامی کی وہ ہم سارا ڈسکلوز کرتے ہیں, وقت کی تھوڑی سی قلت ہے سر. ایک آخری سوال ذرا بتا دیجیے گا. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے کیس کو ڈیلے کیا, کہ آرڈرز میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کیس کو ڈیلے کر رہی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کیوں کیس کو ڈیلے کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں, یہ بھی ایک جو ہے وہ غلط تاثر ہے جس کو میڈیا کے اندر دینے کی کوشش کی. ہم سکروٹنی کمیٹی کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں. جب ہمیں بلایا جاتا ہے ہمارے وکیل بھی پیش ہوتے ہیں, ہماری ساری ٹیم پیش ہوتی ہے, اور تمام تر ریکارڈ ہم نے ان کو دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو ریکارڈ انہوں نے مانگا ہے تمام بینک اکاؤنٹس کا, 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے فراہم کیا, جو جن متعلقہ سالوں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس میں ہماری طرف سے کوئی ڈیلے ہے. اب اگر کوئی ڈیلے ہے
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے ہے ان کے اپنے فارن فنڈنگ تاخیری حربے استعمال نہیں کیے جا رہے. بہت شکریہ رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب صاحب ہمارے سے موجود تھے. حبیب صاحب وقت کی قلت ہے, بریک پر جانے سے پہلے آپ سے کمنٹ, کیا لگتا ہے آپ کو کہ فارن فنڈنگ کیس کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے جو فارن فنڈنگ کیس ہے نا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل رہا ہے. یعنی پی ٹی آئی کے اوپر تو اعتراض سے بات شروع ہوئی تھی, لیکن پی ایم ایل این کے پاس بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. اور یہ جتنا دھرنا ہوگا جو الیکشن کمیشن کے سامنے جانے والے ہوں گے, ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر سوال اٹھانا چاہیے. مثلا میں کچھ سوالات بتا دیتا ہوں. مثلا پی ایم ایل این کو یہ اپنی پارٹی کے اندر سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا ہم نے کبھی فارن فنڈنگ نہیں لی؟ کیا ہمارے پاس ایک ایسی گاڑی نہیں ہے ہمارے لیڈر کے پاس جو کسی غیر ملکی نے تحفہ دی تھی انہیں, اور وہ بغیر ملکی حکومت کی طرف سے تحفہ ملی تھی, اور وہ گاڑی یہاں پر الیکشن کیمپین یا پولیٹیکل سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہوئی؟ اسی طرح کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اپنے اندر سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسامہ بن لادن سے کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی رقم سے میری حکومت گرانے کا بندوبست کیا گیا تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو جب معمر قذافی سے ملے تھے, یہ پیپلز پارٹی کو پوچھنا چاہیے اپنے اندر, اور بلکہ یہ سوال پی ڈی ایم کو اجتماعی طور پر ایک میٹنگ کرنی چاہیے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو معمر قذافی سے ملے تریپولی میں جا کے, تو وہاں پر معمر قذافی نے بھٹو کو کہا کہ بھٹو آپ کے ملک میں فلاں فلاں جو قبلہ مولانا صاحبان ہیں, اگر وہ آپ کو تنگ کریں, جنہوں نے بعد میں تنگ کیا انہیں, تو آپ مجھے بتائیے گا. تو بھٹو صاحب اس بات پہ حیران ہو گئے, تو انہوں نے کہا میرا ان کے اوپر بڑا اثر و رسوخ ہے, اور ساتھ ہی وہ مسکرا دیے. تو وہ اثر و رسوخ کیسے مسکرائے تھے, وہ کیوں مسکرائے تھے؟ پھر بھٹو نے اپنے دور میں جب ان کے خلاف 77 کی کیمپین چل رہی تھی, تو انہوں نے اسمبلی میں اٹھ کے کہا تھا کہ میرے خلاف بیرون ملک سے پیسہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا, اور کیمپین کون چلا رہا نیشنل اسمبلی کے آرکائیوز میں پی این اے چلا رہا تھا نا, اور وہ کیمپین کون چلا رہے تھے؟ قبلہ مفتی محمود صاحب جو والد ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے, اویس نورانی کے والد حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ, جماعت اسلامی اس میں شامل تھی, تو جب اصغر خان صاحب اس میں شامل تھے, آخر وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ بھٹو نے تو آن ریکارڈ یہ بتایا تھا. ٹھیک ہے, سوال تو ہے اور سوالات تو یہ سارے ہیں, لیکن یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لیے ہی صحیح یہ کیس کھلنا شروع ہوئے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس اونٹ کو کسی کروٹ بٹھانے کی کوشش نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پھر تاریخ میں جا کے بہت ساری چیزیں سیدھی کرنی پڑیں گی. آپ ابھی ان معاملات کو جیسے ہیں عوام کے سامنے لے آئیں, اس پہ سزائیں اور پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو نہ پی ڈی ایم رہے گی یہاں پہ, نہ پی ٹی آئی رہے گی. ٹھیک ہے, ساتھ معاملہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی جواب دینا ہے, تو کون مشکل میں دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے تینوں پولیٹیکل پارٹیز تھوڑی مشکل میں ہیں. میں گزارش کروں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک بات تھوڑی سی واضح نظر آتی ہے کہ لیٹس سے کہ کسی نے فارن فنڈنگ کی ہے, لیٹس امیجن کہ میں ایک میں صرف ذرا اس کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچوں کہ میرا نام سعد رسول ہے, میں رہتا ہوں امریکہ میں اور میرے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے, اور میں امریکن نیشنل ہوں, اور میں نے $10 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر ڈال دیا. اب جس چیز کا بظاہراً زیادہ خدشہ لگتا ہے یا بظاہراً لگتا ہے کہ جس طرح کا آرڈر شاید ہو جائے الیکشن کمیشن سے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ $10 واپس کرے. جو اس سے پی ڈی ایم کا مسئلہ سالو نہیں ہوتا, کیونکہ پی ڈی ایم کا دل یہ ہے کہ کسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, یعنی پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. ایک تو اس کے اندر ایک طویل پروسیس ہے جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ریفرنس جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ سے سپریم کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ ایک کیس سنے گا, تو وہ والا خواب تو اس وقت بظاہراً پورا ہوتا نظر آتا نہیں. میں ایک گزارش اور کروں کہ جو ہمارے اس کو الیکشن فائنانس لاز کہتے ہیں, اس کو ساری دنیا کے اندر کیمپین فائنانس لاز کہتے ہیں یا الیکشن فائنانس لاز کہتے ہیں. ہمارے ملک کے تمام الیکشن فائنانس لاز کے اندر خرابی ہے. ہمارے ملک کے اندر قانون کے اندر اسی طرح جس طرح فورن فنڈنگ کی ممانعت لکھی ہوئی ہے, اسی قانون میں ایک شخص سے لکھا ہوا ہے کہ 25 لاکھ سے زیادہ ایم پی اے خرچ نہیں کرے گا ورنہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, اور 40 لاکھ روپے سے زیادہ ایم این اے خرچ نہیں کرے گا ورنہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. میں حبیب صاحب
کیونکہ ہر گلی ہر محلے پھرے الیکشن سے کے وقت جاتے ہیں, کسی بچے سے بھی آپ پوچھ لیں کیا پاکستان کے اندر ایم این ایز نے 40 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کیا حبیب صاحب 2018 کے الیکشن میں؟ کیا ایم پی ایز نے 25 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کیا؟ اور اگر کیا تو ان کی اتنی ہی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے جتنی فورن فنڈنگ کی بنتی ہے, کیونکہ شکیں ایک ہی قانون میں موجود ہیں, وہ بھی کہتی ہیں ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے اور یہ بھی کہتی ہیں ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. اس وقت بھی ہم نے اس بات پہ گفتگو کی تھی. اور میں ایک جملہ کہوں سوری حبیب صاحب کہ سپریم کورٹ کے اندر ورکرز پارٹی کا ایک کیس پینڈنگ ہے اس کے اوپر, جو پچھلے 7-8 سال سے پینڈنگ ہے, جس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا. پاکستان کے اندر کیمپین فائنانسنگ کی انفورسمنٹ تقریباً ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بات تقریباً موجود ہی نہیں ہے. ہوئی تھی اس وقت میں نے ایک بات کی تھی, وہ بات یہ تھی, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, وہ یہ تھی کہ ہمارا الیکشن کمیشن اندھا ہے, ہمارا الیکشن کمیشن بہرا ہے, ہمارا الیکشن کمیشن لولا ہے, ہمارا الیکشن کمیشن لنگڑا ہے. کیونکہ اسے نہیں نظر آتا, مفلوج اس کو نظر نہیں آتی کیمپین میں یہ چلتا ہوا کہ میں نے اس وقت میں 2015 سے یہ آوازیں اٹھا رہا ہوں کہ جب یونین کونسل پہ کروڑوں روپیہ لگ رہا تھا, جی بالکل, اور الیکشن کمیشن کو یہ تو اب جو ریکارڈ مانگ رہے ہیں 2015 سے ہم شور مچا رہے ہیں کہ اپنا الیکشن سوالات بھی اٹھ رہے ہیں جن کا جواب ڈھونڈنا ضروری ہے. پاکستانی سیاست میں ان دنوں براڈ شیٹ نامی کمپنی کی بھی انٹری ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی سیاست میں ان دنوں براڈ شیٹ نامی ایک کمپنی اور اس کے سربراہ کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات کی باز گشت ہے. اس کمپنی کے سربراہ مسلسل انٹرویوز دے رہے ہیں, بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ, تحریک انصاف کی حکومت پر اور مشرف دور میں ہونے والے احتساب پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, جس پر حکومت اپوزیشن کے خلاف اور اپوزیشن حکومت کے خلاف بیانیہ تیار کر رہی ہے. حبیب صاحب, سوال یہ ہے کہ اچانک ملکی منظرنامے میں براڈ شیٹ نامی کمپنی کہاں سے آ گئی؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اچانک نہیں آئی تھی, یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب انہوں نے اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا اور حکومت کو ہٹایا تھا, تو اس وقت انہیں ایک پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت تھی. وہ چاہتے تھے کہ ان کے جتنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے باہر انہیں بدنام کرنے کے لیے کچھ اثاثے ان کے انٹرنیشنلی پکڑے جائیں. حالانکہ انہیں اس کے لیے زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو نالائکی ہے وہ آج کی نہیں, بہت طویل عرصے سے یہاں پر نالائکی دراصل ہماری اسٹیٹ کرافٹ کے اندر, ہماری ریاست کے اندر فٹ ہو چکی ہے. اچھا, اس وقت بھی وہاں پر, اور نالائکوں کو ہمیشہ کون لوٹتے ہیں؟ وارداتیے. تو وہاں پر 3 وارداتیے تھے اس زمانے میں. کون کون؟ اس میں ایک وفات پا چکے ہیں, جہانی ہو چکے ہیں, ان کا نام تھا, جو اصل تھے وہ تھے جیری جیمز. وہ کسی وجہ سے وہ ایک 2010 میں ایک 10ویں فلور سے ایک ہوٹل کے وہ چھلانگ لگائی یا پتہ نہیں کیا ہوا, وہ وہاں سے گر کے وہ اگلے جہان سدھار گئے. یہ جو کاوی موسوی ہے یہ ان کا حصہ دار تھا. اور کاوی موسوی اور جو جیری جیمز ہیں, ان سب نے مل کے, یہ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے, تو یہ تینوں مل کے مختلف کمپنیاں بناتے رہتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک کمپنی انہوں نے پیٹرولیم کی بھی بنائی اور اس میں پھر بینکرپسی میں چلی گئی اور سارا معاملہ ہوتا رہا. خیر, تو ان لوگوں کے سمارٹ تو بڑے امپریس بڑے کرتے ہیں, اور ہمارے جو نالائق ہیں وہ ہمیشہ امپریس ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ امپریس ہو کے انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو, تم نا ہمارے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے کے جو اور بے نظیر بھٹو کے اثاثے ڈسکور کرو. تو پھر یہ 2 کمپنیاں بنی تھیں, ایک الگ سے بنی تھی یعنی ایک پیپلز پارٹی کے لیے بنی تھی, اور ایک جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے بنی تھی. اچھا, 2003 میں انہیں اچانک اس کمپنی نے جب ہاتھ مارنا شروع کیا, ہاتھ پاؤں اشک شوئی, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا اگر پولیٹیکلی ہو رہا ہے تو وہ بھی سمارٹ لوگ تھے, انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اس میں فراڈ تو کہیں ہے, اور تیسری دنیا میں موسٹلی ماشاءاللہ ہو جاتا ہے اور پاکستان میں بدرجہ اولا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ادھر ادھر ہاتھ مارے, تو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے اثاثے بھی ڈکلیئر کر پکڑ لیے جن کے پکڑنا مطلوب نہیں تھے. اچھا, ٹھیک ہے نا, پکڑنے تھے نواز شریف کے, آصف علی زرداری کے, انہوں نے پکڑ لیے سعد رسول اور حبیب اکرم کے بھی. لیکن 200 لوگوں کا اہداف. ہاں جی, وہ 200 کے علاوہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے نا اثاثے. اس میں ایک نام مثلا منصور الحق کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے, ایڈمرل منصور الحق کا دعویٰ, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیا. خیر, 2003 میں انہوں نے کہا جی اب نہ بس کریں, آپ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں, اب بس کریں. انہوں نے کہا جی جو اثاثے ہم نے پکڑے تھے, اب ہماری معلومات یہ ہیں کہ آپ تو ان کی بنیاد پہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر رہے ہیں. اچھا,
تو جب آپ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیس مضبوط ہے, ہمیں پیسے دیں. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں آپ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, نہیں آپ نے کام نہیں کیا. الٹیمیٹلی مجبوری بن گئی 2007 میں. اب این آر او کا ٹائم آ گیا. اب جب این آر او کا ٹائم آ گیا تو اتنی دیر میں یہ کمپنی جا چکی تھی آربیٹریشن میں. آربیٹریشن میں چلے گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر, یہاں سے پاکستان سے ایک لیگل ٹیم گئی, انہوں نے ہائی کمیشن میں جا کے, جیری جیمز صاحب اس وقت زندہ تھے, جیری جیمز صاحب کو, اور کو سودا ہوا تھا غالباً 2.5 ملین کا پاؤنڈ کا, اس کے ساتھ ہوا تھا آئی اے آر کمپنی جو دراصل پیپلز پارٹی کے لیے بنائی گئی تھی, اور براڈ شیٹ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا. اب چونکہ وارداتیوں کا ایک طریقہ ہے, ادھر بھی کمپنی ادھر بھی کمپنی, یہ بھی کمپنی وہ کمپنی, وہ جو جیری جیمز صاحب نے ہاف آف دا پیمنٹ 2 چیکس کی صورت میں ہائی کمیشن میں وصول کی. اچھا. اور اس وقت جو وکلا کی ٹیم تھی اس کو ساتھ نہیں لے کے گئے, کیونکہ اس میں دیکھنا یہ تھا کہ جیری جیمز صاحب جو پیسے وصول کر رہے ہیں وہ کس کے بہاف پہ وصول کر رہے ہیں, کیا ان کے پاس واقعی کوئی اتھارٹی ہے وصول کرنے کی, تاکہ بعد میں لیگل مسئلہ نہ بنے. انہوں نے اتھارٹی کوئی نہیں دیکھی, پیسے دیے, آپ کو پتہ ہے نالائکی اگین, پیسے دے دیے, اور جناب جیری جیمز صاحب بعد میں آجہانی ہو گئے. اب قاوی موسوی صاحب آ گئے, انہی کے اکمپلس, یا آپ ان کے پارٹنر, یا آپ انہیں کچھ بھی کہہ لیں. قاوی موسوی صاحب سامنے آ گئے, انہوں نے کہا جناب وہ جو پیسے وہ جو آپ نے دیے تھے وہ یوں نہیں تھا, یوں تھا, یوں نہیں تھا, وہ تھا. اب نالائک ادھر بھی اور چور دل میں ادھر بھی. تو اب پیپلز پارٹی کا دور آ گیا. پیپلز پارٹی نے کہا اللہ کرے معاملہ ٹھنڈا ہی رہے, تو اس نے تو اس آربیٹریشن کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اور پھر آ گیا پی ایم ایل این کا دور. تو پی ایم ایل این نے بھی کہا کہ یار اس میں پتہ نہیں اصل سچ کیا نکلا ہے, تو لہٰذا اس کو رہنے دو ایسے. اب اتنی دیر میں انہوں نے سمجھا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی عدالتیں جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے ہماری عدالتوں میں کیس لگا لیں, خود یعنی پوتا لگا لے, دادا لگائے اور پوتا بھگتے. تو دنیا میں تو قانون اس چیز کا نام نہیں ہے نا, دنیا میں تو عدالتیں کام کرتی ہیں. اچھا خیر جناب, وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ کیس ہوا تو اس میں جا کے پھر پیسے دینے پڑ گئے. اب جو قاوی موسوی کا, اب آپ ذرا نتیجہ آپ دیکھیں, آپ نے پاکستانی پولیٹیکل کلچر کو ایک لطیفہ بنا کے رکھ دیا. پوری دنیا میں آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ جو کچھ ملا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی پارٹی اس سے خارج نہیں ہے. نالائکی کی وجہ سے پی ٹی آئی, اور کرپشن کی وجہ سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کی یہ ہے آپ کی رولنگ ایلیٹ, اس سے اور نیب, آپ اس سے نیب والے پھر ناراض ہو جاتے ہیں, اب چھوڑے پھر نیب کا, خیر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں, اور نیب. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا کہ پاکستان کا چہرہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور ہمارے پولیٹیکل لوگ جنہوں نے کل کو جا کے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, ان کی کیا اوقات اور عزت رہ گئی. اور یہ کیا کس نے؟ تھینکس ٹو جنرل پرویز مشرف. آپ نے جنرل پرویز مشرف نے جس گندگی کی بنیاد ڈالی, اگرچہ گندگی ان سے پہلے تھی, لیکن جس طرح انہوں نے اس کو کھول کے سامنے لائے, اور جس طرح آخر میں خود گندے ہو گئے کہ خود بھی پیسہ وصول کیا, کس سے؟ ایک باہر کی ایک گورنمنٹ سے پیسہ وصول کیا, اور ٹی وی پہ آ کے یوں کر کے وہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ پولیٹیکل فنڈنگ پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے, فورن فنڈنگ ہے. تو فورن فنڈنگ, گاڑی آپ نے وصول کی, فلیٹ ایک نے وصول کیا, گھر کسی دوسرے نے وصول کیا, آپ کے گھروں میں پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا, سب کو پتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ سب تو شاید اسی قابل تھے. لیکن سر اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے ہے تو کمیشن کا ذکر بھی چھڑا ہے کہ کسی نے کمیشن مانگنے کی کوشش کی ہے. ارے کمیشن کیا بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بینک کرپٹ آدمی پہ, بینک کرپٹ آدمی آپ کی پالیٹکس میں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے منہ پہ اس کی دی ہوئی کالک مل رہے ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کلچر جو ہے, کیا یہ کلچر پاکستان کی عزت میں اضافے کا باعث بنا ہے؟ ٹھیک ہے سعد, آپ کا کمنٹ لوں گی, لیکن ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. سعد, آپ کا کمنٹ چاہوں گی براڈ شیٹ معاملے پر. اب معاوضے کی ادائیگی تو ہو گئی ہے, ذمہ داروں کا تعین بھی کر دیا ہے, براڈ شیٹ کمپنی سے حاصل شواہد سے اب فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. میں گزارش کروں کہ براڈ شیٹ والا انسیڈنس بھی بڑا انفارچونیٹ ہے اس وجہ سے کہ ایک ایسی چیز جس سے پاکستان کے اساسہ جات میں انکریز ہونے تھے,
کہ جی ہم باہر سے پراپرٹیز ڈھونڈیں گے, ان کے خلاف پروسیکیوشن کریں گے, ان کو بیچیں گے, واپس لے کے آئیں گے, نیشنل ایکسچیکر کے اوپر میں ڈالیں گے اور شہباز شریف صاحب کا جملہ استعمال کرتے ہوئے اور عوام کے قدموں پہ نثار کر دیں گے وہ پیسہ, نچھاور کر دیں گے وہ پیسہ. تو اس طرح کا تو کوئی کام ہوا نہیں, اور بلکہ ہمیں اب ایک ڈیمیجز دینے کی یا ہمیں ایک مزید پیمنٹ کرنے کی سچویشن کے اندر ہم سامنے ہیں. دیکھیے بہت ہی بنیادی سی دو تین باتیں ہیں, اور شہزاد اکبر صاحب نے بھی پچھلے دنوں بھی آ کے پریس کانفرنس کی. ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو کہ احتساب الرحمان صاحب سے شروع ہوا, جو کہ احتساب بیورو سے شروع ہوا, معذرت خواہوں میں, اور آج تک چلتا آ رہا ہے. وہ مشرف صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر براڈ شیٹ احتساب الرحمان سے شروع ہوا ہے, احتساب اکبر تک پہنچا, تو آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے. اس کا بنیادی پرپز کیا ہے؟ اس کا بنیادی پرپز ہے کہ کیا لوٹی ہوئی دولت واپس پاکستان آئی ہے نہیں آئی. بھئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ پوچھ لیں, آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے شخص سے پوچھیں, کسی پاکستان کے اندر عوام کے کسی شخص سے پوچھیں کہ کیا اس ملک سے لوٹ کے پیسہ باہر گیا ہے, ہر پارٹی کہے گی گیا ہے. وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں بھیجا, ہماری لیڈر نے نہیں بھیجا. نون لیگ اپنے زمانے میں کہتی تھی پیپلز پارٹی نے بھیجا ہے, پیپلز پارٹی اپنے زمانے میں کہتی تھی مشرف نے بھیجا ہے, مشرف صاحب اپنے زمانے میں کہتے تھے کسی اور نے بھیجا ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے ان سب نے بھیجا ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت چلی جائے گی, ہم واپس لائیں گے لوٹی ہوئی دولت, سب نے کہا بائی دی وے, پی ٹی آئی کی حکومت جب چلی جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے جی پی ٹی آئی نے بھیجا تھا. ہر شخص کا اس ملک میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاکستان سے کچھ پیسہ لوٹ کے ہماری سرکار کا پیسہ یا عوام کا پیسہ وہ ملک سے باہر گیا. اس پہ کسی کی کوئی دو رائے نہیں. اداروں کا بھی اس پہ اتفاق ہے, نیب بھی یہ کہتی ہے, سپریم کورٹ بھی ججمنٹس میں کہہ چکی ہے. ایفیکٹو ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کتنی ٹیٹیاں باہر گئی تھیں, ہمیں پتہ ہے کہ ٹیٹیاں باہر گئی تھیں. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ فلانے کے بھی ہمیں اپارٹمنٹ مل گیا, وہ وہاں فلانی جگہ پہ ہے, فلانی جگہ پہ. بھئی سب کو پتہ ہے کہ ان کے اپارٹمنٹس باہر ہیں, کوئی سرے محل ہے تو کوئی ایون فیلڈ ہے تو کوئی کچھ اور ہے تو کوئی کچھ اور ہے. سوال صرف ایک ہے بنیادی کہ واپس کتنا آیا پیسہ. بھئی اسحاق ڈار صاحب کے 2 ٹاورز ہیں جی کہتے ہیں دبئی کے اندر. اچھا جی ڈھونڈ لیں, دکھا دیں, تصویر دکھا دیں, کہیں اس بندے نے ڈھونڈے تھے, اس نے ڈھونڈے تھے, براڈ شیٹ سے ملی تھی انفارمیشن. یہ irrelevant ہے اس وقت. اس میں سے کتنا پیسہ واپس آیا جس دن یہ پریس کانفرنس ہوگی اس دن اس عوام کا کوئی کانفیڈنس ریسٹور ہوگا. شہزاد اکبر صاحب ہوں, ان سے نیب کے چیئرمین صاحب ہوں, بصد احترام ہمارے عدالتی معاملات ہوں, جب بھی میں یہ بیان سنتا ہوں کہ اس ملک کے اندر سے جی فلانی چیز بھی ہم نے پکڑ لی, وہ ٹی ٹی گئی تھی, اس کا آپ نے بندہ پکڑ لیا, اس کا اکاؤنٹ والا پکڑ لیا, کیش بوائے پکڑ لیا, پھر ایک چارٹ بن جاتا ہے, وہ ادھر سے ادھر ایرو جا رہا ہے, ادھر سے ادھر ایرو جا رہا ہے. بھئی ہم نے تسلیم کر لیا, پیسے گئے تھے, واپس کون سے آئے ہیں, کتنے آئے ہیں, کیا طریقہ ہے, یا ہم ان پیسوں کو ڈھونڈنے کے لیے مزید پیسے باہر بھیج رہے ہیں جو کہ اس وقت براڈ شیٹ کے اندر سامنے لگ رہا ہے. ہمارے براڈ شیٹ سے دوبارہ معاہدہ کر لیا جائے تو وہ لوٹی رقم واپس آ سکتی, کوئی امکان ہے؟ دیکھیے براڈ شیٹ سے اور اس طرح کی تمام کمپنی سے بائی دا وے اگر ہماری آواز تو بڑے ایوانوں تک نہیں جاتی, یا کم از کم فیصلے کرنے والے لوگ کچھ اور ہیں سیاست کے, عمران خان کے گرد و نواح میں, لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا ریکوری بیسس کے اوپر معاہدہ کیوں نہیں کیا گیا. بھائی آپ نے کسی کمپنی کو کہا ہے کہ جی آپ اثاثہ جات ڈھونڈیں, تو بجائے کہ ڈھونڈنے کے آپ پیسے دیں, آپ نے اس طرح کا اس وقت معاہدہ کیوں نہیں کیا کہ جتنی ریکوری ہوگی اس کی ایک پرسنٹیج آپ کو پے ہوگی. اگر ملک کے اندر ریکوری نہیں ہوئی تو کلیمز کیسے بلڈ اپ ہو رہے ہیں؟ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے کہا تھا, انہوں نے خط نہیں لکھا. نہیں, تو گزارش ہے کہ آپ کے ریکوری سے ٹائرڈ پرسنٹیجز ہیں وہ پہلے ریکوری دکھائیں نا. پہلے جب تک ریکوری نہیں دکھائی جائے گی تو اسے ٹائرڈ پرسنٹیجز کی پیمنٹ کیسے ہوگی؟ اب وہ ڈیفالٹ کے اندر چلے گئے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا اس کے اندر اس طرح کے سکم تھے جن کی وجہ سے ڈیفالٹ میں چلے گئے. ہمارا احتساب کے عمل سے 2017 کا جب پینما کا کیس چل رہا تھا تو ہر شخص ہر وقت ٹیلی ویژن دیکھتا تھا, اخباریں پڑھتا تھا اس بات کے اوپر کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے لگا. ہمارے ملک میں احتساب کا ایک عمل شروع ہو گیا. 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو بہت سے لوگوں نے اس بات پہ جشن منایا کہ ایک اب احتساب کا عمل ہے جو کہ اکراس دا بورڈ ہوگا. لیکن احتساب کے عمل کا صرف ایک بنیادی نقطہ ہے, وہ پورا عمل ایک نقطے کے اوپر منحصر ہے کہ کتنے پیسے ملک کے اندر واپس آئے. حبیب صاحب ملک کے اندر رہتے ہیں, ان کی جیب سے تو آپ نے پیسے نکال لیے, آپ نے 2 دن بند کیا, مجھے 2 دن بند کیا, میں نے کہا کہ یار میرے پاس یہ فون ہے, یہ آپ بیچ لیں اور آپ پیسے لے لیں. یہ نیب کی ریکوریز ہیں. ملک کے باہر سے کتنا پیسہ واپس آیا ہے سوال یہ بتائیں. یہ نہ بتائیں کہ وہ گیا کیسے تھا, وہ گیا کس نے بھیجا تھا, پھر وہ کس کا بھانجا تھا, پھر وہ کس کا بیٹا تھا. ہمیں
یقین آ گیا اس بات پہ, سارے ملک کو یقین آ گیا کہ بھئی ہمارے سیاستدانوں نے پیسہ واپس بھیجا ہے. یہ آپ کی جاب نہیں ہے بتانا. ملک کے باہر سے کچھ آیا ہے یا نہیں آیا, حکومت کی جاب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کس چینل کے تھرو گیا تھا. حکومت کی جاب یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ ہم نے اتنا اس میں سے منگوا لیا, اتنا واپس ریکور ہو گیا ہے. اگر وہ نمبر شہزاد اکبر صاحب بتا دیں, پھر میری طرف سے براڈ شیٹ کو بھی پیسے دے دیں, باقی بھی سب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. ملک کے باہر سے کہا کچھ آیا کہ نہیں آیا, لیکن اپنے ملک سے باہر ایک طیارہ گیا تھا حبیب صاحب, اس کو روک لیا ملیشیا نے. یہ کیا معاملہ ہوا؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو طرح کی چیزیں ہیں. اگین جب بھی پاکستان میں کچھ طرح کی چیز ہو تو ایک فیکٹر تو آپ لازمی رکھیں, وہ ہے نالائکی. اس کے بعد کوئی دوسرا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, اس میں 9 ملین پاؤنڈ کا ایک معاملہ ہے. 9 ملین تو وہ اصل پی آئی اے کی اس میں سے زیادہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن بہرحال لندن میں وہ معاملہ زیر عدالت زیر سماعت ہے. لیکن کوالالمپور کی عدالت نے بھی کچھ تھوڑی سی زیادتی کی ہے کہ اس نے ہمیں نوٹس نہیں دیا. ٹھیک ہے, زیادتی ترجمان PIA نے یہی کہا کہ عدالت نے موقف سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ سنا دیا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا خیال رکھیے گا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.